अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सादी की लाइब्रेरी में आप सबको खुशामदीद है। नाजरीन, अगर आपको बाजीगर पसंद आ रही है तो मेरी वीडियो को लाइक जरूर किया कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कीजिए और फरमाइश भी कीजिए अगर आप कोई नॉवल सुनना चाहते हैं मेरी जुबानी। तो चलिए सुनते हैं कि आगे बाजीगर में क्या हुआ। मैंने उसे बताया कि दुनिया में मेरा कोई नहीं है। कलकत्ते में एक उस्ताद थे जो अचानक गायब हो गए। मैं उन्हीं की तलाश में आया हूँ। मैंने बुखार के हज़यान में जिन जिन लोगों के नाम लिए थे वो मेरे अजीज थे या मुलाकाती। चौथे दिन भी उसने मुझे नहीं जाने दिया। पांचवें रोज बड़ी मुश्किल से इजाजत मिली। मेरे चलते खुद वो बहुत रोई। वो और इसकी बच्ची रात भर जागती रही। मैंने वादा किया मैं उनसे दोबारा मिलने आऊंगा। सुबह काजिब के वक्त मैंने उसके घर से निकलने का इरादा किया। जब मैं आंसुओं के साथ उससे रुखसत होने लगा तो उसने मेरे हाथ में करमिच का एक थैला थमा दिया। मैंने उसे खोल के देखा। उसमें कुर्ते पजामे, एक दो जोड़े, दो चादरें, दो बनियान रखे हुए थे। एक पोटली में खाना बंधा हुआ था। ये क्या है? मैंने लजती हुई आवाज में कहा। वो कुछ नहीं बोली और सिसकती रही। मैंने सोचा उसकी बच्ची फरा को कुछ दे दूं, लेकिन ये बात मुझे कुछ अच्छी नहीं लगी। मैंने फरा को गले से लगाकर खूब प्यार किया। मुरादाबाद स्टेशन से दिल्ली जाने वाली गाड़ी सुबह सवेरे रवाना होती थी। मैं उसमें बैठ गया। 2 रातों और एक दिन की मुसाफत के बाद हैदराबाद दक्कन के नाम पिली स्टेशन पर उतरा। स्टेशन से बाहर आते ही मुझ पर मायूसी का गलबा हुआ। मेरे जहन में इस शहर का तस्वर कुछ और था। ये तो एक वसी और गुंजान शहर था, छोटा मोटा कलकत्ता। कदीम और जदीद तरह की इमारतें, चौड़ी सी सड़कें, मीलों फैले हुए बाजार। मगर दूसरे शहरों के मुकाबले में ये एक बदला हुआ शहर था। यहाँ के हंगामे में भी सुकून था। बहुत ज्यादा तलाश विस्तार के बाद भी मुझे मौलवी साहब का कोई पता नहीं चल सका। मैं अपने मोहल्ले में दाखिल हो गया। मोहल्ले में कोई खास फर्क नजर नहीं आ रहा था। एहसान लाही परचून की दुकान भी उसी जगह कायम थी जहां मैं उसे छोड़ गया था। मैं उधर से पहलू बचाता हुआ गुजरा। गली में खेलते हुए बच्चों और राहगीरों की निगाह मुझ पर पड़ी। मोहल्ले में किसी भी अजनबी की आमद पर यही होता है। मैं निगाह चुराता हुआ गुजर गया। कोई मुझे पहचान नहीं सका था। एक गली मुड़ने के बाद मेरा घर था। मैं अपनी रफ्तार किसी कदर तेज कर दी। दुकानदार एहसान इलाही बूढ़ा और मोटा हो गया था। मैं उसे देखता हुआ गली में मुड़ गया। सामने मेरा घर था। मेरा घर। पहले ही मेरी हालत खराब थी। घर का दरवाजा देखकर सनसनाहट होने लगी। यकीन नहीं आया कि मैं एक मुद्दत के बाद अपने घर के सामने खड़ा हूं। मकान की दीवारों पर हाल में रंग रोगन किया गया था। खिड़कियां भी तब्दील की गई थी। गली में देर तक खड़ा रहना नामुनासिब बात थी। वहां से सरसरी गुजर गया। दूसरी बार फिर गली में आया और ड्योरी में झांकने लगा। ड्योरी का आधा दरवाजा खुला हुआ था। दूसरी बार भी कोई नजर नहीं आया। मैं चोरों की तरह अपनी गली अपने घर के चक्का लगा रहा था। मैं जब चौथी बार उधर से गुजर रहा था तो एक खुशशक्ल लड़का अंदर से बरामद हुआ। मेरा दिल धक धक करने लगा। कौन हो सकता है ये तो कोई अजनबी लड़का है। मजबूर होकर मैंने एक राहगीर को रोक लिया। वो जल्दी में था, लेकिन मेरे मुनक्कसर लहजे ने उसके पाँव में बेड़ियां डाल दी। क्या है भाई? वो उकताहट से बोला। भाई, मैं बड़ी देर से जमींदार सफ्तजमां का घर देख रहा हूँ। कोई शख्स राहबरी नहीं करता। आप ही कुछ मदद कर दीजिए। सफ्तरजमां? जमींदार? उसके चेहरे पर हैरत छा गई। अब वो यहाँ कहाँ भाई? अरसा हुआ इन्हें गए हुए। अच्छा, मगर वो कहाँ गए? कुछ पता नहीं। कोई कहता है पटने में जाकर बस गए, कोई कहता है दिल्ली में आबाद हो गए, कोई लखनऊ कहता है गरज के। जितने मुंह उतनी बातें। वो कब गए और अब यहाँ उनके मकान में कौन रहता है? मैंने बेचैनी से पूछा। माफ कीजिए, मैं आपके काम में खारिज हुआ। कोई बात नहीं भाई, लोग उनके बारे में अजब अजब बातें करते हैं। वो अपना मकान कोड़ियों के मोल फरोख्त कर गए। उनका एक जवान लड़का गुम हो गया था। शायद उसका उन पर बहुत असर था। ज़हनी हालत भी कुछ खराब सी हो गई थी। घर बैठे खाते रहते। पहले जमीनें बेची, फिर बीवी का इंतकाल हो गया। नहीं नहीं, क्या 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 अम्मी? मैंने चीख मार कर कहा। अगर वो मुझे बढ़कर संभाल ना लेता तो मैं जमीन पर बेसुध पड़ा होता। मेरी मां मर गई थी। वो किस रवानी से ये खबर सुना रहा था, जैसे मैं तो पत्थर का आदमी हूं। अरे अरे अरे, क्या हुआ भाई आपको? वो हैरानी से बोला। आप इस कदर परेशान क्यों हो गए? और ये आप इन्हें अम्मी क्यों कह रहे हैं? आप कौन हैं? वो सटपटाकर बोला और न जाने क्या क्या कहता रहा। मेरे कान बंद हो गए थे। कहीं आप मेरी हालत देखकर वो इस्तराब से बोला, कहीं आप वो तो नहीं है? तुम सच कह रहे हो या झूठ? मैंने उसका जिस्म झंझोड़ते हुए कहा। कह दो कि तुम झूठ कह रहे हो। भाई, मुझे क्या जरूरत पड़ी है झूठ बोलने की? मुझे अफसोस है कि आपको मेरी बात से दुख पहुंचा है, मगर आपसे इनका क्या ताल्लुक था? आप कौन हैं? मैं एक बदनसीब हूं, मैंने भराई हुई आवाज में कहा। कब हुआ? अरसा हुआ उनके साहबजादे के फरार हो जाने के बाद। ओह, मैंने सिसकियां भरते हुए कहा। मुझे यही खबर सुनने के लिए आना रह गया था। मेरे मुंह में कीड़े पड़े।
میں ہر جگہ یہی کہتا تھا کہ وہ دونوں مر گئے. مجھے یہ بھی یاد نہیں رہا کہ میں اپنی گلی میں کس خلیے میں کھڑا ہوں اور کس شخص سے مخاطب ہوں. میری احتیاط کا شرازہ منتشر ہو گیا تھا. کیا آپ ان کے؟ وہ گلگیر لہجے میں بولا. میں بھی ان کا ایک بیٹا تھا. میں نے اس کے سینے سے لگتے ہوئے کہا. آپ مجھے نہیں جانتے؟ آپ بابر تو نہیں ہے؟ بابر زماں. وہ حیرت سے بولا. نہیں، میں وہ نہیں ہوں، میں تو کوئی اور ہوں. میں ان کا اصل بیٹا نہیں تھا. وہ مجھے بیٹا سمجھتی تھی. میں تو ان کے پاؤں کی خاک بھی نہیں تھا. وہ مجھ پر احسان کرتی تھی کہ مجھے بیٹا سمجھتی تھی. بابر زبا تو کمبخت اسی دن مر گیا تھا جس دن گھر سے نکلا تھا. وہ سالہ تو پاگل ہو گیا تھا. وہ بہت برا لڑکا تھا، اپنی ماں کو قتل کر کے گیا. میں نے ہچکیاں لیتے ہوئے کہا. آپ میرے گھر چلیے. آئیے وہاں آرام سے بیٹھیے گا. مجھے بہت افسوس ہوا، میں نے بے خبری میں نہ جانے کیا کہہ دیا. آئیے میرے بھائی. نہیں، میں کہیں نہیں جاؤں گا. میں نے بچھڑ کر کہا. ہو سکے تو یہ بتا دو کہ اس گھر کے باقی ماندہ لوگ کہاں ہیں؟ کچھ نہیں معلوم. وہ افسردگی سے بولا. انہوں نے چلتے وقت اپنے عزیزوں کو بھی کچھ نہیں بتایا تھا. شاید ہی کسی کو معلوم ہو. یہاں ان کے بہت سے عزیز رہتے ہیں. دور سے تو ہمارا بھی کوئی رشتہ لگتا ہوگا. بیٹے کے جانے کے بعد لوگوں نے انہیں بہت کم گھر سے نکلتے دیکھا. انہوں نے ملنا جلنا ہی بند کر دیا تھا. بہت چچڑے ہو گئے تھے. کوئی عورت ان کے گھر ملنے جاتی تو وہ کمرے کا دروازہ بند کر لیتے. لوگ کہتے تھے کہ ان کے دماغ پر برا اثر پڑا ہے. کچھ کہتے تھے کہ وہ گھر میں بیٹھے کیمیا بنا رہے ہیں. بچوں پر باہر نکلنے کی پابندی تھی. بیوی کی موت کے کچھ دنوں کے بعد ایک دن صبح اچانک لوگوں نے دیکھا کہ گھر میں تالا لگا ہوا ہے. نئے مکینوں سے پوچھا گیا تو انہوں نے بتایا کہ وہ تو ان کے ہاتھ مکان فروخت کر کے گئے ہیں. بہت دنوں سے بات چیت چل رہی تھی. ایک رات وہ چابیاں دے کر چلے گئے. کچھ کہہ کے نہیں گئے کہ کہاں جا رہے ہیں. پھر کسی کو ان کے بارے میں خبر نہیں ہوئی. وہ میرے کانوں میں زہر انڈیلتا رہا. کسی کو بھی نہیں معلوم؟ میں نے سسکتے ہوئے پوچھا. اس نے دکھ سے انکار میں سر ہلایا اور مجھے اپنے گھر لے جانے کے لیے اصرار کرنے لگا. اس کا شبہ یقین میں بدل گیا تھا کہ میں ہی ان کا گمشدہ بیٹا ہوں. محلے کے 2 آدمی اور ہمارے گرد جمع ہو گئے تھے. اس سے پہلے کہ وہاں بھیڑ لگتی مجھے ہوش آ گیا. مگر آپ نے اپنے بارے میں تو کچھ بتایا نہیں. ایک جھوٹ چھپانے کے لیے میں نے اس سے بہت سے جھوٹ بولے. وہ مجھے کریدنے لگا. وہ میری شکل و صورت سے کچھ خوفزدہ بھی ہو گیا تھا. کچھ مت پوچھو، میں نے گرج کے کہا. وہ سہم کے رخصت ہو گیا. اس کے سوا اس سے پیچھا چھڑانے کی کوئی صورت نہیں تھی. میں جب ایک طرف نکل گیا تو اس نے میرا تعاقب نہیں کیا. میں نے اپنے قریب کے عزیزوں کے پاس جانے کی ضرورت نہیں سمجھی. اب کچھ اور سننے کی تاب نہیں تھی. امی بھی چلی گئی. مولوی صاحب اور کورا کی طرح ابا بھی کہیں گم ہو گئے. ٹھیک ہے، جائیں، سب جائیں، ساری دنیا گم ہو جائے. مگر وہ چلے کیوں گئے؟ ایسی بھی کیا بات تھی کہ کسی کو بتایا تک نہیں، گھر چھوڑ دیا؟ تو ضرور کوئی اور بات ہے. کوئی ایسی بات جس سے وہ شخص بھی واقف نہیں تھا جس نے مجھے یہ سب کچھ بتایا تھا. میں تو بہت خاموشی سے چلا آیا تھا. ایسا میں نے ابا اور امی کے آرام کے لیے کیا تھا. جب تک کورا وہاں موجود رہتی وہ دونوں پریشان و خوفزدہ رہتے. میں نے تو صرف اتنا کیا تھا کہ چند 100 روپے لے کر کہے سنے بغیر گھر سے آ گیا تھا. اس میں امی کے اتنے ناراض ہو جانے کی کیا بات تھی؟ سنا ہے جنہیں اپنی اولاد کا انتظار ہوتا ہے موت بھی انہیں انتظار کا وقت دیتی ہے. ان کی سانس رکی رہتی ہے. بڑے بڑے مشکل وقتوں میں نے ان کا نام نہیں لیا تھا. میں نے تھانے میں ان کا نام چھپایا. جیل میں کسی کو ہوا نہیں لگنے کہ میرا باپ کون ہے اور میں کس شہر سے تعلق رکھتا ہوں. ایک ذرا انتظار کر کے دیکھ لیا ہوتا. جب میں واپس اسٹیشن جا رہا تھا تو میری آنکھوں میں آنسو تھے. میں نے خود کو سمجھایا مجھے رونے کی کیا ضرورت ہے. اس گھر سے میرا تعلق تو فرار کے وقت ہی ختم ہو گیا تھا. میں تو سیدھا کلکتے واپس جا رہا تھا. یہاں اتفاقاً آ گیا تھا. میرا گھر جانے کا ارادہ تھا، نہ کسی سے بات کرنے کا. میں تو یوں ہی ادھر آ گیا تھا بس اپنی پرانی گلیاں اور گھر دیکھنے کے لیے، اپنا کالج دیکھنے کے لیے. میری جیب میں صرف چند آنے رہ کے تھے. جیب میں وہی ٹکٹ تھا جو میں نے لکھنؤ سے کلکتے کے لیے خریدا تھا. خیال تھا کہ ایک گاڑی سے گیا جاؤں گا اور دوسری سے کلکتے کی گاڑی میں بیٹھ جاؤں گا. لیکن اسٹیشن پر بدھ راہبوں کو دیکھ کر میرا ارادہ ڈاواڈول ہو گیا اور میں ایک تانگے میں بیٹھ گیا. یہ میلے کا زمانہ نہیں تھا، اس لیے بدھ گیا میں شاکیہ منی کا سکون چھایا ہوا تھا. راہبوں کی ٹولیاں ایک مندر سے دوسرے مندر آ جا رہی تھیں اور اس پیڑ کے نیچے بھیڑ لگی ہوئی تھی جہاں شاکیہ منی نے نروان حاصل کیا تھا. میں بھی ایک کونے میں سمٹ کر بیٹھ گیا. میلہ ہو رہا ہوتا تو بدھ گیا کے منتظم میرے اس طرح دھرنا دے کر بیٹھنے پر کئی مرتبہ مجھے ٹوکنے آتے. اب کسی نے خبر بھی نہیں لی. دیر تک میں یوں ہی سکڑا سمٹا بیٹھا رہا. شام کو ایک بھکشو ادھر سے گزرتے وقت مجھے دیکھ کر رک گیا اور ملائمت سے کہنے لگا، شاکیہ منی تم پر سکون کی بارش کرے. تمہیں کیا دکھ ہے؟ زندگی کا دکھ ہے، میں نے رکت سے کہا. وہ میرے پاس بیٹھ گیا. تم ٹھیک جگہ آ گئے ہو. ایسے دکھیاروں کے لیے شاکیہ منی کے پاس بڑی اچھی دعا ہے. زہر سے اچھی دعا اور کون سی ہوگی؟ میں نے برہمی سے کہا. نہیں، وہ خوفزدہ لہجے میں بولا اور میرے سر پر ہاتھ رکھ دیا. شاکیہ منی کے پاس آ کر ایسی بات نہیں کرتے.
میں نے پہلے بھی اس کے پاس آنا چاہا تھا. مجھے کلکتے میں چانک قبیلے کا ایک بخشو ملا تھا. وہ میرا دوست بن گیا. میں دنیا میں کہاں تھا اور دنیا نے مجھے بہت دکھ دیے تھے. پھر اس نے مجھے شاکے منی کے سکون کی تعلیم دی. میں نے جو کچھ میرے پاس تھا وہ لوگوں میں بانٹ دیا. ایک رات وہ غائب ہو گیا، پھر واپس نہیں آیا. میں اس کا انتظار کرتا رہا. جب میرے پاس پیسے نہیں رہے تو سب مجھ سے روٹھ گئے. مجھے پھر ایک نکردہ گناہ کے الزام میں جیل ہو گئی. میں 7 سال کی سزا کاٹنے کے بعد اس کی تلاش میں یہاں آیا ہوں. کیا تم اسے جانتے ہو؟ اس کا نام کرسا تھا. کرسا؟ ایک بخشو، وہ اداسی سے بولا. ایک بخشو؟ ہاں، چانک قبیلے کا ایک بخشو. میں نے سر دہ بھر کر کہا. میں شاکیہ منی سے اس کی شکایت کرنے آیا ہوں. شاکیہ منی ضرور تمہاری شکایت سن رہا ہوگا. میں کسی ایسے بخشو کو نہیں جانتا، لیکن یہاں تبت کے چند لوگ آئے ہوئے ہیں. میں تمہیں ان سے ملواتا ہوں. آؤ میرے ساتھ. وہ تعصب کا اظہار کرتا ہوا مجھے ایک بخشو کے پاس لے گیا جو اپنی کٹیا میں ریاضت کر رہا تھا. آواز دینے پر وہ باہر آیا اور میرے ساتھی بخشو کی زبانی میری داستان سن کر حیرت میں پڑ گیا. اس نے کرسا کے متعلق لاعلمی ظاہر کی تو میں نے اس کے متعلق کچھ اور معلومات سے اسے آگاہ کیا. میں نے کہا وہ کہتا تھا وہ اجین نامی ایک شخص کی تلاش میں آیا ہے. اجین اس قبیلے کی ایک لڑکی کو ساتھ لے کر آیا ہے. وہ کہتا تھا میں نے قبیلے کے سردار سے وعدہ کیا ہے کہ میں اس کی بھتیجی ضرور واپس لے آؤں گا. وہ تو بہت سی باتیں کرتا تھا. وہ بخشو نہیں ہوگا، وہ جھوٹا ہوگا. کوئی بخشو جھوٹ نہیں بولتا اور کوئی بخشو ایسے کام نہیں کرتا. وہ تیزی سے بولا. دوست تمہیں دھوکہ ہو گیا، تم سچ کہتے ہو. اجین نامی ایک شخص چانک قبیلے سے ایک لڑکی کو ہندوستان لے آیا تھا. اجین کو یہاں بدھ گیا میں کسی نے مار دیا. لڑکی کے بارے میں کچھ نہیں جانتا. تو پھر وہ لڑکی کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا ہوگا. میں نے جوشیلے لہجے میں کہا. اس نے اپنا وعدہ پورا کیا ہوگا. یہ بہت پرانی بات ہے، میں کچھ کہہ نہیں سکتا. مجھے یقین ہے وہ بخشو نہیں تھا. کیا میں چانک قبیلے جا سکتا ہوں؟ میں اسے تلاش کروں گا. وہ ایسا نہیں تھا. وہ میرے ساتھ کئی دن ٹھہرا تھا. تم چانک قبیلے کسی وقت بھی جا سکتے ہو، مگر تمہیں وہاں جا کر ملے گا کیا دوست؟ آؤ ہمارے ساتھ رہو. بخشوؤں کو ان باتوں سے کوئی واسطہ نہیں ہوتا. آؤ ہم تمہیں شاکیہ منی کے پاس لے جائیں. میں نے تذبذب سے حامی بھر لی اور پہلے بخشو کے ساتھ اس کی کٹیا میں چلا گیا. تمام رات اس نے مجھے صبر و ضبط کی تلقین کی. میں اس کی باتیں سنتا رہا. اس کے ساتھ میرے ٹھہرنے کا مقصد یہی تھا کہ میں کسی طور اس بخشو سے ملاقات کر لوں جو چانک قبیلے سے تعلق رکھتا ہے. یقیناً کوئی ایسا بخشو یہاں موجود ہوگا. نہیں ہوگا تو آ جائے گا. بدھ گیا میں ہزاروں یاتری روزانہ آتے جاتے رہتے تھے. دوسرے دن میرے ساتھی بخشو سندر نے نہلا دھلا کر مجھے نئے کپڑے پہننے کے لیے دیے. میں نے کوئی اعتراض نہیں کیا، اس لیے کہ میں نے پہلے ہی اسے کہہ دیا تھا کہ میں شاکیہ منی کے پاس آنے کے لیے اپنا سب کچھ لٹا چکا ہوں. میں نے کپڑے پہن لیے، گیروے رنگ کا بخشوؤں کا لباس. لیکن اب مالا چھپانے کا مسئلہ پیدا ہو گیا تھا. سندر نے مالا دیکھی تو مجھ سے کہا میں اسے اتار دوں، لیکن میں نے بہانہ بنا کر اسے گلے میں ڈال لیا کہ یہ میری ماں کی یادگار ہے. سندر نے سوچا ہوگا چند دنوں بعد خود اسے اتار کر کسی کو دان کر دوں گا. میں 5-6 روز بخشوؤں کی ٹولی کے ساتھ مندروں میں گھومتا اور بدھ کی تعلیمات سنتا رہا. وہ سب میری بہت عزت کرتے تھے. تمام راہبوں میں یہ بات مشہور ہو گئی تھی کہ ایک نئے شخص نے شاکیہ منی کی تعلیمات سے متاثر ہو کر ادھر کا رخ کیا ہے. وہ مجھے ریاضتوں کے طریقے سمجھانے اور یکسو ہونے کی مشقوں کی تعلیم دینے لگے. میں بار بار ان سے کرسا کا ذکر کرتا تھا اور انہیں اپنی داستان سناتا تھا. بدھ گیا کا ماحول بہت پر اسرار تھا. بخشو کسی ایک جگہ جم کر بیٹھ جاتے اور پتھر بن جاتے تھے. پھر انہیں دنیا کا ہوش نہیں رہتا تھا. ابھی تک خاص چانک قبیلے کا کوئی ایسا بخشو مجھے نہیں ملا جسے کورا کے بارے میں کوئی خبر مل سکتی. چھٹے روز آدھی رات گزرنے کے بعد میں کٹیا میں لیٹا ہوا تھا. ایک شخص نے آواز لگائی. میں اٹھ کر بیٹھ گیا. میں اسے اندر آنے کی اجازت دی. راہبوں کے مخصوص لباس میں وہ شخص تیزی سے اندر داخل ہوا اور ادھر ادھر دیکھ اس نے یک اپنا ہاتھ بلند کیا. اس کے ہاتھ میں چھرا تھا. یہ مالا تمہارے پاس کہاں سے آئی؟ اس نے سخت لہجے میں پوچھا. میں نے پنتیرا بدلنا چاہا. اس نے چھرے کی نوک میرے سینے کے سامنے کر دی. اندھیرے میں اس کا چہرہ خوفناک ہو گیا تھا. اس کی راہبوں جیسی معصومیت، سادگی، صفاقی اور درندگی میں بدل گئی تھی. اس کے چھرے کی نوک میرے سامنے تھی. وہ اگر چاہتا تو ایک ہی جھٹکے میں میرا کام تمام کر سکتا تھا. پہلے تو میں کچھ بھی نہیں سمجھا کہ اس کی اچانک آمد و حملے سے گھبرا اٹھا، لیکن پھر میرے ذہن نے تیزی سے ایک کام کرنا شروع کر دیا. میری مزاحمت میں نرمی آ گئی. یہ وہی شخص تھا جس کا مجھے انتظار تھا، جس کے لیے میں نے بدھ گیا کے اس اجنبی ماحول میں بدھ راہبوں کا حلیہ اختیار کیا تھا. مجھے یقین تھا کہ کسی نہ کسی دن یہ ضرور آئے گا. یہ ایک یا اس کے دوسرے ساتھی. مجھے معلوم تھا وہ میری گردن میں لٹکی ہوئی مالا دیکھ کر پریشان ہو جائیں گے اور تفتیشی حال کے لیے ضرور میرے پاس آئیں گے. صرف مالا کا حصول اس شخص کے لیے اتنا اہم نہیں تھا جو ہنجے بدست مجھ پر حملہ ور تھا. وہ کچھ اور بھی جاننا چاہتا ہوگا کہ میں نے مالا کہاں سے حاصل کی، اور جب تک میں یہ معلومات اسے فراہم کر کے مطمئن نہ کر دیتا اس وقت تک میری زندگی یقیناً محفوظ تھی. میرے بدلے ہوئے رویے اور چہرے پر چھائے ہوئے سکون اور
میرے اور چہرے پر چھائے ہوئے سکون سے وہ مشتعل ہو گیا اور جھجلا سا گیا۔ اس نے میرے گال پر ایک مکہ مارا اور دوسرے ہاتھ سے چھرا تان کر میرے قریب آ گیا۔ اب میں حرکت بھی نہیں کر سکتا تھا۔ میری بات کا جواب دو، اس نے شکاوت سے کہا۔ چھرا سامنے سے ہٹاؤ اور جو کچھ پوچھنا وہ اطمینان سے پوچھو، میں نے کسی قدر بے پرواہی سے کہا۔ نہیں، اس نے میری آنکھوں میں اپنی سرخ آنکھیں ڈال دی اور بے رحمی سے بولا، بتاؤ تم نے یہ مالا کہاں سے حاصل کی؟ اس کے پیچھے ایک طویل داستان ہے، لیکن اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ چھرے کے بل پر مجھ سے کوئی راز اگلوا لوگے تو تم غلطی پر ہو، میں نے جرأت سے کہا۔ اس نے چھرے کی نوک میرے سینے میں چبھو دی۔ تکلیف کی شدت سے میری آنکھیں باہر نکلنے لگی، لیکن میں نے زبان سے ایک لفظ بھی نہیں کہا۔ میں سے تمام کا تمام تمہارے سینے میں اتار دوں گا، اس نے کہا۔ اس کے لہجے میں رحم یکسر مخفوت تھا۔ میرا اندازہ غلط نکلا۔ مالا دیکھ کر وہ کچھ پاگل سا ہو گیا تھا اور لمحہ بلمحہ متشدد ہوتا جا رہا تھا۔ اتار دو، لیکن پھر کبھی نہ جان سکو گے اور ایڑیاں رگڑ رگڑ کے مر جاؤ گے۔ بہت سال ہو گئے، اب تو تمہیں کچھ ہوش آ جانا چاہیے۔ میں نے اسے متزلزل کرنے کے بعد بے سرپا باتیں شروع کی۔ وہ کچھ سوچنے اور مجھے گھورنے لگا۔ اس نے چھرا کچھ پیچھے ہٹا لیا اور اپنے جسم کی گرفت ڈھیلی کر دی۔ میرے گھٹنے اس کے دباؤ سے آزاد ہو گئے۔ میں نے ایک لمبی سانس لی اور آہستہ سے کہا، یہ مالا میری ماں کی نشانی ہے۔ وہ ایک دم رنگینجتا ہو گیا۔ جھوٹ، میں تمہیں قتل کر دوں گا۔ میرے باپ کے ایک تبتی دوست نے یہ مالا تحفے میں دی تھی، شاید اس کا نام اجین تھا۔ اس بات کو 7-8 سال گزر گئے۔ ہاں ہاں، وہ بےتاب ہو گیا۔ اجین اس کا یہی نام تھا۔ آگے بتاؤ کیا ہوا؟ وہ وحشت سے بولا۔ اس کے ساتھ ایک لڑکی تھی، بہت پیاری سی لڑکی۔ میری آواز پگھلنے لگی۔ بالکل گڑیا جیسی تھی۔ اس کے دانت چاندی کے بنے ہوئے تھے اور چہرے پر چاندنی چٹکی ہوئی تھی۔ اس کا جسم قدرت نے اپنے ہاتھ سے بنایا تھا۔ یہ کہتے کہتے میں خاموش ہوا اور کہیں کھو گیا۔ میرے بیان پر وہ بھی مبہوت ہو گیا اور جھجری لے کر بولا، اجین تو مر گیا؟ ہاں، میں نے دکھ بھری آواز میں جواب دیا، اسے مار دیا گیا۔ اور لڑکی کہاں ہے؟ اس نے یہ سوال اتنی تیزی سے کیا کہ زبان ہکلانے لگی۔ میں نے اس کا سخت رویہ دیکھ کر جان بوجھ کر اجین کا نام لیا تھا اور کورا کا ذکر چھیڑ دیا تھا۔ یہ وقت ادھر ادھر کی باتیں کر کے اسے ٹالنے اور کچھ چھپانے کا نہیں تھا۔ مجھے اس شخص سے کورا کے بارے میں کچھ معلوم نہیں ہو سکتا تھا۔ ہم دونوں کی حیثیت ایک ہی تھی۔ اس کی تشویش سے ایک بات تو واضح ہو گئی کہ کورا اپنے قبیلے واپس نہیں پہنچی، مگر یہ کیا راز ہے کہ لوگ ابھی تک اس کی تلاش میں مارے مارے پھر رہے ہیں؟ اتنی مدت گزرنے کے بعد انہوں نے یہ کیوں نہیں سمجھا کہ کورا کو کوئی غیر معمولی حادثہ پیش آ گیا ہوگا؟ اس کا نگران بوڑھا اجین مر چکا تھا۔ یقیناً کم عمر کورا نے کسی شخص کا سہارا لیا ہوگا۔ اتنے بڑے ہندوستان میں وہ نہ جانے کہاں اور کس عالم میں ہوگی۔ کیا یہ لوگ اس خوف میں مبتلا ہیں کہ کورا کسی بھی وقت قبیلے میں نمودار ہو کر اپنا بر منتخب کر کے سرداری کا اعلان کر سکتی ہیں، یا وہ مجھ سے کچھ جاننے کے لیے بری طرح مچل رہا تھا؟ میں اس کی زبانی کچھ سننے کا شدت سے منتظر تھا۔ تم چپ کیوں ہو گئے؟ میں پوچھتا ہوں کہ لڑکی کہاں ہے؟ اس نے چھرے کا ہاتھ بلند کر کے دوبارہ اسے میری آنکھوں کے سامنے لہراتے ہوئے کہا، جیسے شاید میں اپنے اور اس کے درمیان اس تیز دھار ہتھیار کی موجودگی بھولا جا رہا ہوں۔ وہ زندہ ہے، میں نے پر امید لہجے میں کہا۔ وہ کہاں ہے؟ اس نے بچھڑ کے تکرار کی۔ تمہارا اس سے کیا تعلق؟ میں نے نفرت سے پوچھا۔ میرا تعلق؟ اس کے تیور بگڑ گئے، مگر وہ جلد ہی سنبھل کر بولا، میں اسی قبیلے کا ایک آدمی ہوں۔ ہم اسے مدتوں سے تلاش کر رہے ہیں۔ وہ ہمارے سابق سردار کی بیٹی اور قبیلے کی امانت ہے۔ ہم کسی بھی قیمت پر اسے دوبارہ حاصل کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تو تم نے اسے قبیلے سے نکال کیوں دیا تھا؟ اسے بوڑھا جین اغوا کر کے لے گیا تھا۔ وہ مجھے جواب دینے پر مجبور تھا، کیونکہ میں اسے یہ تاثر دینے میں کامیاب ہو گیا تھا کہ میں کورا کے بارے میں کچھ جانتا ہوں۔ اس کے پاگل پن میں کسی قدر کمی آ گئی تھی۔ اس دوران میں کتنی ہی بار میں نے وٹھل اس کے ساتھیوں کے سکھائے ہوئے داؤ آزمانے کا ارادہ کیا، مگر وہ پوری طرح چوکنا تھا اور ہتھیار رکھنے کے آداب جانتا تھا۔ قبیلے کے سردار نے لوگ چھانٹ چھانٹ کر کورا کی تلاش میں دوڑائے ہوں گے۔ اس نے مجھے ایک بھی داؤ آزمانے کا موقع نہیں دیا۔ البتہ وہ اس حقیقت سے آشنا ہو چکا تھا کہ میں نے اپنے سینے اور گردن پر چھرے کا خوف کم ہی محسوس کیا ہے۔ بوڑھا اجین اسے اغوا کر کے نہیں لایا تھا۔ میں نے حقارت سے کہا، تم جھوٹے ہو۔ اجین نے اپنے سردار سے دوستی کا فرض نبھایا تھا۔ اس نے اس کی بیٹی کو ظالموں کے پنجے سے بچایا، اسے پناہ دی، ضعیفی اور ناتوانی میں دور دراز کا سفر اختیار کر کے اسے زندہ رکھنے کے لیے یہاں تک لے آیا، اور تم مجھ سے زندگی چھیننے کے لیے گلی گلی کوچے کوچے اس کا تعاقب کرتے رہے۔ تم اجین کو ختم کرنے میں کامیاب ہو گئے، مگر کان کھول کر سن لو کہ کورا تمہارے ہاتھ نہیں آ سکتی۔ جاؤ اپنے قبیلے واپس چلے جاؤ۔ اپنے سردار سے کہنا، سرداری تمہیں کو مبارک ہو، کورا واپس نہیں آئے گی۔ ارے تم اس کا نام بھی جانتے ہو؟ وہ میرے منہ پر اپنے سخت مکوں سے مسلسل ضربے لگانے لگا۔ میرا ایک دانت ٹوٹ گیا اور منہ سے خون بہنے لگا۔